आदाब सामीन, उर्दू अदब की इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। एक मुलाकात सेक्शन में हम हमेशा आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, हुनर और इल्म से कामयाबी की वो मंजिल पाई है जिसे हर शख्स पाना चाहता है। जी हाँ, आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनका ताल्लुक बीकानेर से है और उर्दू अदब में शायरी से है। जी हाँ, शायरी जो आपके दिल तक पहुंचती है और आपके जज्बात को भी जाहिर करती है। रेत के धोरों में पानी की एक बूंद के मानिंद आपकी सादगी, आपकी शायरी, आपका बेबाक अंदाज़े बयां। और अगर मैं कहूँ कि शायरी का जो अंदाज है वो मीर तकी मीर का दर्द है, दाग दहलवी का अंदाज है और साहिर को आपने जिया है, तब जाके कहीं आज हर ऑल इंडिया मुशायरे की डाइस पर आपका नाम मौजूद होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी कम उम्र में आपने इतना नाम, इतनी शोहरत और इतना इल्म भी पाया है। और गर्चे मैं बात करूं उर्दू अदब की, तो उर्दू अदब में आपने एक अपना मकाम हासिल किया है और हिंदुस्तान को एक ऊंचाई तक पहुंचाया भी है। जी हाँ सामीन, वक्त की अहमियत को समझते हुए आइए थोड़ा सा सस्पेंस खत्म कर देती हूँ और आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारे आज के मौजिज मेहमान जनाब बुनियाद हुसैन ज़हीन साहब से। जी हाँ, ज़हीन आपका तखल्लुस भी है और आप इसी नाम से मशहूर व मारूफ भी हैं। तो ज़हीन साहब, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपको कहते हैं आदाब। जी आदाब। तो जिस तरह से मैंने अभी सामीन से कहा कि आपकी शायरी में हर रंग हमें देखने को मिलता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कहा जाता है अक्सर कि एक शायर खुदादाद होता है। जी। गर्चे हम बात करें कि आजकल हर घर में एक शायर मौजूद है, तो शायरी तो अंदर से आ रही है, एहसासात और जज्बात की आ रही है, मगर उसमें निखार किस तरह से आता है? शायर को शायर बनने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा शायर कभी नहीं बन सकता। शायरी जो है वो बहुत ही नाजुक सिन्फ है, इसके लिए बहुत ही नाजुक और नफीस एहसासात की ज़रूरत है, बशर्ते शायर में वो एहसासात मौजूद हों। उसके बाद में उर्दू शायरी में एक उस्ताद और शागिर्द की रिवायत रही है, जिससे शागिर्द अपना शुरुआती दौर में जो कलाम कहता है उसकी इस्लाह अपने उस्ताद से करवाता है। कहने का मतलब ये है कि बग़ैर मशवरे के, बग़ैर मश्क के शेर कहने की प्रैक्टिस और बग़ैर मुताले के आप अगर असातिज़ा को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये कभी नहीं समझ सकते कि शायरी में नफासत, फसाहत, बलागत कैसे और कहाँ से पैदा होती है। ये बहुत ज़रूरी है एक तिफले मकतब के लिए, नए शेर कहने वाले के लिए, कि वह असातिज़ा का मुताला करे और उस्ताद से बाकायदा मशवरा करे और बाकायदा शेर कहता रहे, मश्क करता रहे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बिना उस्ताद के इल्म हासिल नहीं होता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ खुदादा सलाहियत होती है, कुछ इंसान की खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो किस दर्जा तक डूब कर मेहनत करता है। उस्ताद का काम तो अपने शागिर्द को संवारना, निखारना है जी। फ़न की जो बारीकियां हैं वो बताना है, ताकि उसकी शायरी जो है वो ऐब से बिल्कुल पाक साफ हो। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जहाँ तक की बात शायरी की है तो उसमें एक तख़य्युल होता है, वो तख़य्युल जज्बात और एहसासात का होता है। जी बिल्कुल। और उसको कलमबंद किया जाता है, एक तस्बीह में पिरोया जाता है जब शायर अपनी शायरी करता है। जी। तो इस तरह से जो शायरी एक शायर जब करना शुरू करता है तो जी। क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात उसे आती है, वो लफ्ज़ों को तलाश करता है कि वो किन लफ्ज़ों का ताना बाना बुने। और अक्सर ये देखा गया है कि जब शायर शुरुआती दौर में शेर कहता है तो वो असातिज़ा को पढ़ता है और उसके जो पसंदीदा असातिज़ा होते हैं, जैसे कोई फैज़ को पढ़ता है शुरुआती दौर में, कोई साहिर को पढ़ता है, कोई मीर को पढ़ता है, कोई गालिब को पढ़ता है, तो वो चाहता है कि उनके एहसासात जो गालिब, मीर, ज़ौक़ कह गए हैं उसी तरीके की शायरी करने की वो कोशिश करता है। शुरुआती दौर में रिवायती शायरी करता है, उसके बाद में जैसे जैसे उसका शऊर बालिग होता है जी। तो वो जदीदियत की ओर रुजू करता है। तो ज़हीन साहब, जिस तरह से कि हम आपके बारे में जानते हैं और सामीन तक इस बात को पहुंचाना भी चाहते हैं कि ज़िंदगी की जद्दोजहद और मुश्किलात की वजह से आपने तालीम उतनी हासिल नहीं की, जी। मगर
آپ آج اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں اور شاعری میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں. جی. تو آپ کا سفر کیسے اور کب شروع ہوا؟ میرا شعری سفر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا غریب خانہ جو ہے وہ اردو شاعری کا ایک مرکز رہا ہے. بیکانیر میں کوئی بھی شاعر آتا ہے کہیں سے آؤ وہ اپنی پہلی حاضری میرے ہاں درج کرواتا ہے. میرے دادا کو مشاعرے کروانے کا شوق تھا, انہوں نے خوب مشاعرے کروائے. اس کے بعد میں میرے والد صاحب کو شوق لگا مشاعرے کروانے کا, جی. اور آج بھی وہ مشاعروں کے انعقاد میں پیش رہتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے شعر کہنا شروع کیا اور تقریباً 25 سال مجھے ہو گئے شاعری کرتے ہوئے. تو میں نے اپنے گھر میں جب آنکھ کھولی, جب میرا شعور بالغ ہوا, تو میں نے شاعروں کو ہی دیکھا اور ان کی خاطر مدارات میں خوب وقت صرف کیا اور خوب ان کی خاطر مدارات بھی کی. جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ اساتذہ کی خدمت کر کے ہی سیکھا ہے. مطلب آپ نے شاعروں کو سنتے سنتے شاعری سیکھی ہے, اگر ہم یہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. دیکھیے, شاعری سیکھی نہیں جاتی, یہ تو شاعر کے ذہن میں شروعاتی دور میں ہی, جب بچپن کے دور سے جو وہ نکلتا ہے تو شاعری کے جو ذراسیم ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہی ہوتے ہیں شروع سے ہی. جی. اور وہ تباہ آزمائی کرتا ہے, شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر اگر اچھے استاد کا ہاتھ سر پہ ہو تو وہ فن کی باریکیوں سے بھی بہت جلد روشناس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے ایک شاعر کے لیے کہ ایک اچھے استاد کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. جی ہاں, کیونکہ شاعر کو نکھارنے کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری ہے. یہ ذہین صاحب کی بات ہے سامعین جو آپ تک پہنچی, اور جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے یا ہم جانتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی تصورات کا جو کہنا ہے وہ غزل کہا جاتا ہے. جی. تو آپ غزل کے علاوہ اور کون سی اصناف ہے جو کہتے ہیں؟ جی, میں نے غزل کے علاوہ نظموں میں جیسے مسدس ہے, مثنوی ہے, آزاد نظم ہے, پابند نظم ہے, رکنی نظم ہے, ان میں بھی تباہ آزمائی کی ہے. قطعات کہے ہیں, حمد کہی ہے, نعت شریف کہی ہے, سلام کہے ہیں, مناجات کہی ہے. میرا ایک نعت اور سلام کا مجموعہ بھی زیر ترتیب ہے, انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پہ آئے گا. جی. تقریباً سبھی اصناف سخن میں نے تباہ آزمائی کی ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اور آپ کی سب سے پسندیدہ اصناف کون سی ہے؟ جس میں آسانی رہے شعر کہنے کی, اپنی بات کہنے کی. غزل ویسے میری پسندیدہ اصناف ہے. جس طرح سے ہم نے آپ کی مجموعات شاعری کے غزلیات کے ہیں ہم نے پڑھے, اس میں آپ غزل کی ہم وزن اور بحر کی صفت میں جاتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ آپ چھوٹی بحر میں کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ چھوٹی بحر میں کہنا مشکل بھی ہے. ایک تو میٹر بہت چھوٹا ہوتا ہے, پھر اسی میٹر کے اندر آپ کو اپنی بات کہنی ہے, اور مزہ بھی آتا ہے. جتنا مشکل ہو, جتنی مشکل زمین ہو, جتنی چھوٹی بحر ہو, اس میں شعر کہنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. چونکہ اب جو ہمارا معاشرہ ہے ہندوستان میں, چونکہ چھوٹی بحر میں غزلیں زیادہ کہی جا رہی ہیں اور لوگ چھوٹی بحر میں غزلیں زیادہ پسند کرتے ہیں. میں نے ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹی بحر میں ہی غزلیں کہی ہوں, تقریباً سبھی بحروں میں نے غزلیں کہی ہیں, تباہ آزمائی کی ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی شاعر نیا شاعری کے اس راہ میں آتا ہے جی, تو وہ بحر و وزن میں الجھ جاتا ہے. جی. تو ایسا آخر ہے کیا جو بحر و وزن میں الجھ کر وہ اپنی شاعری, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ ہی دیتا ہے, تو یہ اتنا مشکل ہے؟ نہیں, مشکل نہیں ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ملتے. جی. بحر میں شعر کہنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر شروعاتی دور میں شاعر برابر تباہ آزمائی کرتا رہے, مشق کرتا رہے, اور کسی اچھے استاد کا اس کے سر پہ ہاتھ ہو, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نے بھی شروعاتی دور میں بے بہرے شعر کہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی. تو یہ تو مشق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پریکٹس کیا ہے اور کس طرح سے آپ شعر کہتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ درد اور عشق کے اندر شاعری کی جاتی ہے, چاہے وہ محبوب خدا ہو چاہے وہ محبوب دنیا ہو, لیکن شاعری کا جو انداز ہے وہ وہیں سے نکل کر آتا ہے اور وہیں سے جذبات نکل کر آتے ہیں. تو اس بات سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں؟ جی, میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں. درد جو ہے وہ بہت نازک احساس ہے انسان کا, اور جب کوئی درد میں مبتلا ہوتا ہے جی, تو وہ لفظوں کی طرف بھاگتا ہے. وہ ایسے لفظوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے درد کی شدت کو کم کرے. جی.
اور جب اسے ایسے لفظ ملتے ہیں تو وہ ان کو شعر کی شعر صورت کی میں شکل میں ہاں بالکل ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کو شاعری کی طرف رجوع کرتا ہے. جب آپ نے شعر لکھ لیا تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک منچ ملے، ایک ڈائس ملے اور اس پر آپ اس کو پڑھیں اور دنیا اس کو سنے، کیونکہ جو شاعر ہے وہ جو بھی لکھ رہا ہے وہ زمانے کے لیے ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے. یہ گرچہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے خود کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے احساسات ہوتے ہیں. دیکھیے، شعر کہنے کے بعد شعر نہیں کہا گیا ہو تب تک خیال شاعر کا پرسنلی رہتا ہے. جب وہ شعر کہہ دیتا ہے جی یا کسی مشاعرے میں یا کسی نشست میں اس شعر کو یا اس غزل کو، اس نظم کو پڑھ دیتا ہے جی تو پھر وہ شاعر کی نہیں رہتی، وہ عوام کی ہو جاتی ہے. جی وہی بات. تو میرا سوال اس بات کو لے کر یہ تھا کہ اس میں کیا احتیاط ہوتی ہے، کیا تلفظ ادائیگی ہوتی ہے، کیا پریزنٹیشن ہوتی ہے جو ایک شاعر کو اپنے اندر لانی چاہیے تاکہ اس کے اس شعر کو عوام تک پہنچنے میں وقت نہ لگے. اس کا بنیادی معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے جی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں رنگ تغزل ہے یا تلخی ہے یا کس جذبات سے اس نے شعر کہے ہیں. جی جب وہ شعر کہتا ہے اور جب وہ کسی مشاعرے میں شعر پڑھتا ہے تو اس کی ادائیگی سے، اس کے تلفظ سے یہ ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ کس کیفیت میں اس نے یہ شعر کہے ہیں. جی ہاں سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ادب کا پروگرام 101.2 FM آل انڈیا ریڈیو پہ، اور آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان حسین بانو. جی ہاں، مجھ میں ہنر کچھ خاص نہیں، سادگی کے سوا کچھ میرے پاس نہیں. یہ شعر میں آج کے معزز مہمان بنیاد حسین ذہین صاحب کی نظر کر رہی ہوں، کیونکہ سامعین آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن میری سامنے آپ کی شخصیت موجود ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی سادگی آپ کی شاعری میں ہی نہیں، آپ کی ادائیگی میں بھی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ مشہور ہونے کے ہنر ہم بھی رکھتے ہیں پر کوئی کام بے ایمانی سے نہیں کرتے ہیں. تو ان کی جو شاعری ہے اس میں بھی وہی احساسات ہیں، وہی جذبات ہیں جو آپ ان کی زبانی سن رہے ہیں. تو ذہین صاحب، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے جی کہ آپ نے سب سے پہلے مشاعرہ یا نشست میں اپنا شعر کہا تو جی وہ کون سا تھا اور کب تھا؟ یہ 1999 کی بات ہے یا شاید 1998 کی بات ہے. ایک راجستھان اردو اکادمی کی جانب سے ایک مشاعرہ بیکانیر میں منعقد ہوا نیدا فاضلی کی صدارت میں. جی وہ میرا شروعاتی دور تھا، وہیں سے میرے شعری سفر کی شروعات ہوئی اور پھر میں نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا. کہنا نہیں چاہیے، برق رفتاری سے میں نے شاعری کی ہے. بہت کم وقت میں 7 شعری مجموعے میرے منظر عام پہ آ چکے ہیں، جی جن میں ایک شعری مجموعہ بہار اردو اکیڈمی سے ایوارڈڈ ہے، ایک راجستھان اردو اکیڈمی سے ایوارڈڈ ہے. بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی فخر کی بات بھی ہے. اور جس طرح سے ہم جب آپ کے انٹرویو کے لیے کچھ چیزیں آپ کے لیے تلاش رہے تھے تو ہم نے یہ بھی معلوم ہوا کہ پنجاب سرکار کی طرف سے بھی آپ کو کسی اعزاز سے نوازا گیا تھا. وہ کیا تھا، وہ کیا قصہ ہے؟ جی وہ 2007 میں نے بھگت سنگھ پہ ایک نظم کہی تھی، مسدس. جی پہلے مجموعہ احساس کے رنگ میں شائع بھی ہوئی. پتہ نہیں کیسے مجموعہ پنجاب پہنچا. پنجاب پہنچنے کے بعد میں پنجاب سرکار کے ہاتھ لگا شعری مجموعہ. انہوں نے اس نظم کا انتخاب کیا، پھر مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس نظم کو بھگت سنگھ کے سمادھی استھل پہ لگوانا چاہتے ہیں، نصب کروانا چاہتے ہیں. جی تو وہ نظم پھر وہاں نصب کروائی گئی. کیا وہ ابھی بھی موجود ہے؟ ابھی تو اب میں گیا نہیں وہاں، لیکن جو لوگ جاتے ہیں دیکھ کر کے آتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ وہاں بڑے فلیکس پہ وہ نظم لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ. اور مشاعرے میں لوگ اس کی فرمائش بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. جی تو بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے راجستھان سے سامعین ایک ایسا شاعر نکلا ہے یا ایسا شاعر بنا ہے جو پوری دنیا میں اپنا نام اور شہرت تو حاصل کر ہی رہا ہے، ساتھ میں ہمارے ملک کا بھی نام روشن کر رہا ہے اور اردو ادب میں وہ مقام بھی حاصل کر رہا ہے جو اردو ادب کو چاہیے. اور اردو ادب میں آپ جیسے شاعروں کی آج خاص ضرورت ہے، کیونکہ جب ادب کی بات ہوتی ہے تو شاعری کا ایک سب سے پہلے نام دل و دماغ میں آتا ہے. جی شکریہ اس رب العزت کا جی جس نے اتنی عزت سے، اتنی شہرت سے نوازا. میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے صرف ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے جی اور بس اسی کام کی بدولت لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں؟ ہاں میں نے ابھی کچھ افسانے بھی لکھے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں، میری کوشش بھی ہے کہ
جلد ہی میرا ایک مجموعہ جو ہے وہ افسانوں کا بھی منظر عام پہ آئے. ہماری بہت ساری دعائیں ذہین صاحب آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے سبھی خواب پورے ہوں اور آپ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آنے والے مستقبل میں آپ کے اور کیا پلان ہے؟ جس طرح سے آپ نے ابھی افسانے کا بتایا اور غزلیات کا ایک مجموعہ اور آنے والا ہے، وہ بھی آپ نے جی. کہا. اس کے علاوہ آپ اپنے مستقبل میں اور کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا یہ مجھے چاہیے؟ دیکھیے، جو پیار اردو شعر و ادب نے مجھے دیا ہے، میں اسی پیار کو برقرار رکھتے ہوئے اردو شعر و ادب کی خدمات کے لیے بہت سے کام کرنا چاہتا ہوں. جی. جیسے اردو خطاطی ہے، اردو رسم الخط کو فروغ ملے، اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے. تو یہ جی. کئی معاملات ہیں میرے ذہن میں جو مجھے کرنے ہیں. تو اتنی مشکل آج کل ہم سب کی زندگی ہے اور محنت بھری بھی ہم لوگوں کی زندگی ہے، جی. کیونکہ ہمیں اپنے کہتے ہیں نا دال روٹی کے لیے وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو ان سب معاملات کے ساتھ آپ جو شاعری کا وقت ہے وہ کب نکالتے ہیں؟ دیکھیے، شاعر کو وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک ماحول ہو، ایک وقت ہو، وہ ایک شاعر ڈھونڈتا ہے اپنی شاعری کے لیے، اکثر تنہائی ڈھونڈتا ہے. میں اور کسی کی تو نہیں کہہ سکتا، اپنی بات کرتا ہوں. میں گاڑی پہ چلتے وقت بھی شعر کہتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت مجھے دی ہے. مجھے کہیں ایکانت کی یا بالکل خاموشی کی، اس طرح کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پیشے سے میکینک ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں دن بھر، جی. اور کام کرتے وقت بھی شعر کہتا ہوں. جی. زندگی ہر لمحہ ہمیں نئے تجربات دیتی ہے اور میں ان تجربات کا بخوبی فائدہ اٹھاتا ہوں جی. اور شاعری کرتا ہوں. مطلب آپ اپنے تجربوں کو اپنی شاعری کے اندر ڈھال دیتے بالکل. ہیں. میری شاعری میری زندگی کا آئینہ ہے. میں اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی بنا پہ ہی شعر کہتا ہوں. جی. تو سامعین، اگر آپ کو بنیاد حسین ذہین صاحب کو جاننا ہے تو ان کے جو کتابی مجموعات ہیں ان کو پڑھیے گا ضرور. تو جس طرح سے ابھی ہم شروعات میں بات کر رہے تھے ذہین صاحب کے جدید شاعری کا آج کل بہت چلن ہے، جی. آزاد نظموں کا بہت چلن ہے. جی. تو وہ کس طرح کی شاعری ہے اور اردو ادب میں اس کا کیا مقام ہے؟ کہ آنے والا مستقبل اس کے لیے روشن ہے؟ آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ کوئی سی بھی اصناف سخن ہو، وہ اپنی نوعیت رکھتی ہے. جی. آزاد نظموں کا الگ معاملہ ہے، پابند نظموں کا الگ معاملہ ہے. وہ بھی اتنی ہی محبت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے جتنی غزل دیکھی جاتی ہے. جی. تو ان کا مستقبل بھی روشن ہی ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی. اور سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ادب کا پروگرام 101.2 FM آل انڈیا ریڈیو پر. اور ایک شعر میرے کو یاد آ رہا ہے کہ ہنر تو سب میں ہوتا ہے، فرق صرف اتنا آتا ہے، کسی کا چھپ جاتا ہے تو کسی کا چھپ جاتا ہے. جی ہاں سامعین، ہم بات کر رہے ہیں بنیاد حسین ذہین صاحب سے، جو شاعری کی دنیا میں اپنا نام اور شہرت سے جانے جا رہے ہیں. اور کیا پیغام ہے جو آپ اپنے سامعین کو دینا چاہیں گے؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے تہذیب کو، ہمارے معاشرے کو، اور اس معاشرے میں رہنے والے ہر اس شخص کو. محبت کی ضرورت ہے. جی. محبت کیجیے. محبت کا ہی پیغام ہے. بس محبت کیجیے. کیا بات ہے، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اللہ حافظ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کی شاعری کے بنا اس ملاقات کو ادھوری چھوڑ دیں. تو کوئی ایک نظم، کوئی ایک غزل جو آپ کو یاد آ رہی ہو اس وقت؟ کچھ تازہ اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو. جی. غزل کا مطلع ہے، کہتا ہوں کہ سمجھداری یہ اب لہجے میں رکھو. کیا بات ہے. سمجھداری یہ اب لہجے میں رکھو، جو دھوکہ دے اسے دھوکے میں رکھو. کیا بات ہے. جو دھوکہ دے اسے دھوکے میں رکھو. شعر ملاحظہ فرمائے کہ بچانی ہے اگر عزت تو سن لو. بچانی ہے اگر عزت تو سن لو. جی. جو ہلکا ہے اسے ہلکے میں رکھو. کیا بات ہے. جو ہلکا ہے اسے ہلکے میں رکھو. نہیں ہے جو کسی قابل اسے پھر، نہیں ہے جو کسی قابل اسے پھر بنا پیندے کے ہی لوٹے میں رکھو. کیا بات ہے، جدید شاعری کا آپ نے اس میں استعمال کیا. جی شکریہ. بنا پیندے کے ہی لوٹے میں رکھو. اور شعر دیکھیے، نہ بفرو یوں بچھڑ جائیں گے ورنہ. جی. نہ بفرو یوں بچھڑ جائیں گے ورنہ، ذرا سا پیار بھی غصے میں رکھو. کیا بات ہے. ذرا سا پیار بھی غصے میں رکھو. بہت نازک احساس ہے. شعر دیکھیے، بدلتی ہے جہاں تاثیر پل پل. بدلتی ہے جہاں تاثیر پل پل،
محبت کو اسی نسخے میں رکھو، کیا بات ہے. محبت کو اسی نسخے میں رکھو جسے تم دیکھ کر جیتے ہو کھل کر، جسے تم دیکھ کر جیتے ہو کھل کر، امیدوں کو اسی چہرے میں رکھو، بہت اچھا. امیدوں کو اسی چہرے میں رکھو. یہ کیسی مصلحت ہے زندگی کی، جی. یہ کیسی مصلحت ہے زندگی کی، خوشی کو ہائے پھر صدمے میں رکھو، کیا بات ہے. خوشی کو ہائے پھر صدمے میں رکھو. حکومت جسم پہ کرتے ہو کیوں کر، جی. حکومت جسم پہ کرتے ہو کیوں کر، ذرا اس روح کو قبضے میں رکھو، واہ. ذرا اس روح کو قبضے میں رکھو. اور شعر دیکھیے کہ تمہارے سرخ ہونٹوں کی نمی ہوں، تمہارے سرخ ہونٹوں کی نمی ہوں، مجھے تم نرم سے لمحے میں رکھو، بہت اچھے. مجھے تم نرم سے لمحے میں رکھو. آخری شعر کہ فقط سر ہی نہیں سر کے علاوہ، جی. فقط سر ہی نہیں سر کے علاوہ، ہے نیت بھی اسے سجدے میں رکھو، بہت اچھے. ہے بہت نیت اچھے. بھی اسے سجدے میں رکھو. شکریہ. جی ہاں سامعین، آپ سن رہے ہیں ایک ملاقات سیکشن، اور جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ شاعری کا جو انداز بیاں ہے نا، وہ شاعری میں اور بھی جان ڈال دیتا ہے. یہ بات آپ نے ابھی اس غزل کے ذریعے محسوس کی ہوگی. ذہین صاحب، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ایک اور غزل اپنے سامعین تک پہنچا دیں. یہ غزل بھی بالکل تازہ ہے اور چھوٹی بہر کی ہے، جی. جیسا کہ میرا مزاج ہے، جی. اور تجرباتی شعر ہیں. مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. کہتا ہوں کہ جسم ہے بے قرار مٹی کا، جی. جسم ہے بے قرار مٹی کا، کیجئے اعتبار مٹی کا، واہ. کیجئے اعتبار مٹی کا، اور اڑ کر بکھر نہ جائے کہیں، اور اڑ کر بکھر نہ جائے کہیں، کیا بھروسہ ہے یار مٹی کا، واہ. کیا بھروسہ ہے یار مٹی کا. کوئی تم کو نہ دیکھ پائے گا، جی. کوئی تم کو نہ دیکھ پائے گا، آئے گا جب نکھار مٹی کا، بہت اچھے. آئے گا جب نکھار مٹی کا. صرف تیرے سوا میرے مولا، صرف تیرے سوا میرے مولا، کون ہے غم گسار مٹی کا، کیا بات ہے. کون ہے غم گسار مٹی کا. ایک جھونکا ہوا کا آیا اور، ایک جھونکا ہوا کا آیا اور، لے اڑا سب خمار مٹی کا، بہت اچھا. لے اڑا سب خمار مٹی کا. بعد پھر زندگی کے کیا کہیے، جی. بعد پھر زندگی کے کیا کہیے، صرف بچتا ہے پیار مٹی کا، بہت اچھے. صرف بچتا ہے پیار مٹی کا. شعر دیکھیے کہ ہے مکمل ہمارے جسموں پر، ہے مکمل ہمارے جسموں پر، دائمی اختیار مٹی کا، واہ. دائمی اختیار مٹی کا. دیکھ مٹی کو کتنی شدت سے، دیکھ مٹی کو کتنی شدت سے، ہے فقط انتظار مٹی کا، جی. ہے فقط انتظار مٹی کا. اور آخری شعر، آدمی کی بساط کتنی سی، آدمی کی بساط کتنی سی، آدمی ہے غبار مٹی کا، آدمی ہے غبار مٹی کا. شکریہ. بہت اچھی غزلیات آپ نے سامعین تک پہنچائیں بنیاد حسین ذہین صاحب، اور ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ملاقات کے لیے آل انڈیا ریڈیو کے اس اسٹوڈیو میں آپ آئے. تہہ دل سے شکریہ. جی شکریہ.